अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इसहाक डार साहब की मुल्की सियासत में दोबारा मुमकिना एंट्री की बाज़गश्त इस वक्त हो रही है और ये बात उनकी अपनी हुकूमत के साथियों ने भी कंफर्म कर दी कि इसहाक डार साहब जल्द मुल्क में वापस आ जाएंगे। प्रोग्राम के पहले से बात होगी। बगावत के कानून को चैलेंज कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। 200 साल से ज्यादा पुराना ये कानून और इस समेत बहुत सारे कवानीन से जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। इस पर सीरियस बहस होना जरूरी है। आखिर में सारा कत्ल केस की जो लर्जाखेज तफसील है उसमें हवाले से हम अपडेट लेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो वाकया हुआ है आज़म मीर साहब की वो बहू थी और कत्ल किया है उनको है आज़म मीर साहब के बेटे ने। इसमें क्या डिटेल्स मजीद सामने आई हैं तफ्तीश से। आगाज करते हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से बड़ी खबर है वो सामने आ गई है। इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था लेकिन आज बहरहाल हमने देखा कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 7 अक्टूबर तक इसहाक डार के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए हैं। जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा कि इसहाक डार साहब को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार न किया जाए। इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। इस केस में कब कब क्या हुआ जरा क्विकली ये टाइमलाइन आपको हम दोबारा दोहराकर याद करा देना चाहते हैं। इस केस में 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस के फैसले में नैब को इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। 8 सितंबर 2017 को नैब ने इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया था। 16 सितंबर 2017 को इसहाक डार उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के साथ बरतानिया रवाना हो गए थे, यानी तकरीबन 5 साल पहले। 21 नवंबर 2017 को एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को मफरूर करार दे दिया था। 23 नवंबर 2017 को इसहाक डार को वजीर खजाना का कलमदान वापस करने का कह दिया गया था, उनसे कलमदान ले लिया गया था। 11 दिसंबर 2017 को एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को अदम पैरवी पर इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया था। 9 सितंबर 2018 को इमरान खान हुकूमत ने इसहाक डार साहब का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर दिया था। 7 नवंबर 2021 को एहतसाब अदालत ने इसहाक डार की गुलबर्ग लाहौर में वाक़े रिहाइशगाह को नीलाम करने का हुक्म दे दिया था। 23 फरवरी 2022 को नैब ने फिर इनका बंगला फौरी नीलाम करने का मरासला जारी किया था। 18 मई 2022 को एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। 28 जून जब हुकूमत तब्दील हुई, शहबाज साहब की हुकूमत आ गई, इसहाक डार साहब को नया पासपोर्ट जारी होता है और 23 अगस्त 2022 को इसहाक डार साहब ने इश्तिहारी करार दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया था। 21 सितंबर 2022 को फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्त ये वापस ले ली थी और अदालत ने उनको इश्तिहारी करार देने का फैसला बरकरार रखा था। 21 सितंबर 2022 को ही इसहाक डार साहब ने फिर दायमी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ एहतसाब अदालत में दरखास्त दी थी और कहा था कि सरेंडर करने के लिए वो तैयार हैं, वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। बहरहाल आज जो है ये खबर सामने आई है कि उनके दायमी गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल कर दिए गए। बहुत सारे सवालात इससे उठते हैं कि क्या इसहाक डार साहब वतन वापस आ रहे तो क्या कोई अहम जिम्मेदारी उनके हवाले की जाएगी? क्या वो वजीर खजाना बनेंगे? वजीर खजाना अगर मिफ्ता इस्माइल अपने पास रखते भी हैं तो क्या इसहाक डार साहब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि इससे पहले वो नवाज हुकूमत में थे वो ओहदा जो है यहाँ पर उस तरीके से वो फंक्शन करेंगे? ये भी सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की अनोखी सियासत है जहां पे एक शख्स 5 साल पहले वजीर आजम हाउस से वजीर आजम के जहाज में बैठकर बाहर जाते हैं बतौर वजीर खजाना और ठीक 5 साल बाद वो जब वापस आता है तो दोबारा इक्तदार के अच्छे दिनों में। तो ये PMLN के लिए भी अपना लम्हा फिक्रिया है कि भाई हमारी जमात में जिन्होंने यहाँ पे डंडे खाए, जो जेल में गए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनको शायद उस तरह से नहीं नवाजा गया, लेकिन एक शख्स जो इस मुश्किल वक्त में ना मुल्क में रहा ना केसेस का सामना किया उसको दोबारा एक बड़े ओहदे में से नवाज दिया जाएगा। और बस सवाल जो पैदा है वो ये कि क्या नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है अब वो दोबारा हावी हो रहा है अमूर हुकूमत? क्या नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब के जरिए मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में लेने वाले हैं? शहबाज साहब और उनकी जो टीम है मिफ्ता इस्माइल साहब, क्या ये अदम इत्मीनान का उनके ऊपर इजहार है? लेकिन इस पूरे सबक में मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए बड़ा इसमें एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि या तो आपका सरनेम शरीफ होगा या आपका कोई खानदानी ताल्लुक होगा या आपके बच्चों के आपस में कोई रिश्तेदारी होगी, तब ही PMLN के अंदर जो है जो फैसला साजी की भरपूर कुव्वत आपके हाथ में आ सकती है, वरना
آپ بڑی آسانی سے جو ہے آپ کو ادھر ادھر مختلف اور وزارتوں کے اندر ضرور ایڈجسٹ کر لیا جائے گا، لیکن جو مین فیصلہ سازی اس کے اندر کبھی آپ کا شیئر نہیں ہوگا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا جی کہ NRO 2 دیا جا رہا ہے اور کلین چٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، سب بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے جیو ٹیلی ویژن پہ گفتگو کرتے ہوئے کنفرم کر دیا کہ اسحاق ڈار صاحب اگلے ہفتے واپس آ رہے ہیں۔ اب کیا وہ یہاں پہ بطور وزیر خزانہ آ کے کردار ادا کریں گے یا وہ ڈپٹی پرائم منسٹر، جو کہ اس سے پہلے بھی 2013 سے 18 کے درمیان مطلب پاکستان سے جانے سے پہلے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہی تھے، ملک وہی چلا رہے تھے، تو کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو مریم کیمپ ہے اور نواز شریف کیمپ ہے انہوں نے خود ڈائریکٹلی تمام امور حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ شہباز صاحب یہ ملک یا مفتاح صاحب جو ہیں اکانومی چلا نہیں سکتے، اس تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ شبلی فراز صاحب سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، قمر زمان کائرہ صاحب تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے، کیونکہ آبویسلی یہ ایک اتحادی حکومت ہے۔ کیا پی ڈی ایم کے جو باقی اسٹیک ہولڈرز اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ کوئی تبدیلی ہونے جا رہی ہے فائنانس منسٹری کے اندر؟ یہ ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ شبلی فراز صاحب، بڑی انٹرسٹنگ ہم نے اس سے پہلے اوپننگ دی ہے، ہم نے لوگوں کو بتایا کہ کیسے وزیر خزانہ سے وزیر خزانہ تک کا سفر اسحاق ڈار صاحب نے تقریباً 4.5 سال میں طے کیا۔ جب وہ یہاں سے گئے تھے جہاز میں بیٹھ کے بطور وزیر خزانہ گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں واپس آئیں گے، گرفتار نہیں ہوں گے، اور متوقع طور پہ شاید وزیر خزانہ نہ صحیح تو ڈپٹی پرائم منسٹر تو وہ اس ملک میں ہوں گی۔ کیسا ہے یہ سیاسی سفر؟ یہ آپ نے انوکھے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے کہ ایسا ہوا؟ دیکھیں ماریا، بات یہ ہے کہ جس سچویشن میں ملک اس وقت جس سچویشن میں یہ لے آئے ہیں ملک کو، جس میں کہ تقریباً ملک کی جو معیشت ہے وہ تو بالکل تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ان کا اگر خیال ہے کہ وہ اسحاق ڈار آ کے کوئی اپنے میجک کریں گے تو وہ ہونے والا نہیں ہے، بیکاز اب ان کی جو بنیادی جو پرابلم ہے وہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ان کی ایک تو کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اس وقت ملک میں پارلیمنٹ مفلوج ہے، جو میجورٹی پارٹی ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے 155 سیٹوں والی، اور 85 سیٹوں والے جو ہے تو وہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو جو انٹرنیشنل جو ہوتی ہیں انسٹیٹیوشنز، جس میں IMF لے لیں، ورلڈ بینک لے لیں، اور جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، وہ آپ کی جو وہ ہے گورنمنٹ کی ساکھ، اس کی ڈیوریبلٹی، اس کا جو ملک میں ایک ایکسیپٹیبلٹی لیول ہے وہ تو بہت ہی کم ہے، تو اس میں وہ لوگ اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے جس طرح سپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکانومی کو اتنی بری سچویشن میں لے آئے ہیں، اور اسحاق ڈار ہم ان کا ماضی بھی پتا ہے، جس طرح وہ اس ملک سے فرار ہوئے، جس طرح کہ انہوں نے 5 سال تک اور 4 سال جس طرح بھی وہ باہر رہے، عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ ابھی یہ ایک عجیب ملک ہے، دس از جس کی ہم کہہ رہے ہیں عمران خان حقیقی آزادی کی جب بات کرتا ہے تو یہی مقصد ہے کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کرنا ہے، نہ صرف فورن قوتوں سے بٹ اس مافیا سے بھی جو کہ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مجرم سے آ کے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ وزیر بن جاتے ہیں۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کس ملک میں ہوتا ہے بھائی؟ یہ تو وزارت خزانہ، جو کہ خزانے کی جو جسے کہتے ہیں نا آپ کنجی، وہ اپنے سب سے اعتماد آنےسٹ آدمی کو دیتے ہیں، وہ کس طرح سے گئے؟ تو وہ تو بڑے بااعتماد شخص ہیں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے اپنی طرف سے بااعتماد شخص کو ہی یہی تو ہے کہ جب جس طرح سے یہ مسلط کر دیے گئے ہیں ہمارے اوپر، اور جس طرح کہ انہوں نے ملک اپنی اہلیت یا اپنی نااہلیت کو ثابت کر دیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ملک کی ایک اچھی بھلی معیشت جو کہ ہم چلا رہے تھے، اچھی بھلی معیشت چلا رہے تھے، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہمارے ساتھ قمر زمان کائرہ صاحب موجود ہے، چونکہ ہم ذرا پیپلز پارٹی کا بھی اس میں موقف لیتے ہیں۔ بہت شکریہ کائرہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے اب سے تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کنفرم کر دیا کہ وہ واپس آئیں گے، اور وہ ایک اہم ذمہ داری ان کو ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ چونکہ یہ حکومتی اتحاد ہے، کیا کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، یا اس طرح کا کوئی اندیا دیا جا رہا ہے کہ شاید فائنانس منسٹری میں یا اوور آل جو جس طریقے سے چلانا ہے اس میں کوئی تبدیلیاں آنے والے چند ہفتوں میں ہوں گی؟ کوئی اس طرح کی گفتگو، کوئی اس طرح کی چیٹر ہے سر؟ ایسا کوئی گفتگو تو نہیں ہے جی، یہ روٹین کے ایشوز ہیں۔ ڈار صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور وہ آتے ہیں تو انہوں نے تجربہ کار آدمی ہے، دلی صاحب کو اور ان کی دماغ کو جی بھر کے جانگیں دیتی رہی آتی ہے، لیکن ان کی جو قابلیت ہے اس سے تو مفر نہیں ہے، اور یہ اختیار حکومت کا ہے کہ وہ اگر واپس آتے ہیں تو کس حیثیت میں کام لینا ہے۔
تو بالکل لے لیں گے. مجھے اب بتا دیں رانا صاحب نے اگر کیا ہے تو وہ درست بات ہی. جی بالکل کنفرم کیا ہے اس بات, اس پہ آن ریکارڈ کنفرم کیا. لیکن پھر ابھی جو خاص طور پہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اندر بھی مفتاح صاحب کے حوالے سے کنسنسس نہیں, خاص طور پہ پی ایم ایل این کے حوالے سے. آپ کی پیپلز پارٹی کی اس پہ کیا پرنسپل پوزیشن ہے؟ جس طریقے سے مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت معیشت کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ کیا اس وقت جس طرح سے فائنانس منسٹری چلائی جا رہی ہے, کیا اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت یا گنجائش ہے؟ دیکھیے, جہاں تک کا تعلق ہے وہ تو ہر وقت کی گنجائش رہتی ہے, لیکن جہاں تک ان کے اس وقت فیصلے کرنے کا تعلق ہے, مفتاح صاحب نے اپنی دانش میں, اپنی کوشش میں, مشاورت کے ساتھ, ان کے ساتھ پوری ایک ایڈوائزری ٹیم ہے, اور انہوں نے پاکستان کے مفاد میں بہترین فیصلے کیے ہیں. ان کے فیصلوں سے یقیناً ملک کے اندر لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا ہے, یقیناً پاکستان کے اوپر ایک دباؤ آیا ہے. لیکن اگر خان صاحب اپنے دور میں آئی ایم ایف ڈیل ڈن کر کے اس کا میجورٹی حصہ قرضہ چڑھا کے اور 1.17 بلین کی انسٹالمنٹ رکوا کے اور اس سے ان کے انحراف کر گئے, پاکستان کے اوپر سینکشنیں لگنے کے نزدیک لے گئے, اور پھر وہ فیصلے جو انہوں نے کمٹ کیے تھے, جو وعدہ کیا تھا وہ نہیں پورے کیے, مفتاح کے پاس آگے کیا آپشن تھا کہ وہی کام کرتا جو خان صاحب سے فالٹ کرانے جا رہے تھے, وہی بات کرتا جو خان صاحب آج کل روز کہتے ہیں پاکستان سری لنکا بنتا. لہذا انہوں نے مشکل فیصلے کیے اور سب جماعتوں کی مشاورت اور حمایت سے کیے. یہ مفتاح کے اکیلے فیصلے نہیں ہیں, لہذا ساری کابینہ کے فیصلے ہیں, اور ان حالات میں وہ بہترین فیصلے ہیں. یقیناً پاکستان کو بہت سارے فورم سے انہوں نے ریلیف دلوایا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ, سعودی عربیہ سے جو معاہدہ, اسی طرح چائنا کے ساتھ, اسی طرح دوسرے ممالک کے ساتھ. جہاں تک تعلق خان صاحب کا دور ہے تو پاکستان کی اکانومی کا ایک برج افزائش تھی. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ختم کر دیے تھے یا انہوں نے تعطل کر دیا تھا معاہدوں میں. ٹھیک ہے, تو سر وہ ہم نے دیکھا کہ 3-4 مہینے بڑی مشکل سے بہت ساری شرائط منوا کر اب دوبارہ آئی ایم ایف پروگرام آن ٹریک آ گئے. اسی لیے میرا یہ سوال بار بار ہے کہ مجھے یہ تعجب ہوا سن کے کہ جب اتنے پاپڑ بیل لیے, سخت فیصلے کر لیے مفتاح صاحب نے, تو ایک دم سے یہ اسحاق ڈار صاحب کی واپس انٹری کہاں سے یہ ہو رہی ہے. دوسری بات ہے کہ وہ بطور وزیر خزانہ گئے اور واپس بھی اب جب آئیں گے تو 4 سال کے بعد خود ساختہ جلاوطنی کے تو شاید وزیر خزانہ کے طور پہ آئے. سر تو یہ ذرا سیاسی طور پہ بھی بطور پولیٹیکل ورکر بھی اس پہ آپ کا اوپینین جائیں گے؟ دیکھیے, سیاسی جماعتوں کے اندر, حکومتوں کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. خود خان صاحب کے دور میں کتنے وزیر خزانہ تبدیل کیے گئے, کتنے وزیر خزانہ تبدیل کیے گئے, کتنے ایف ڈی آر کے چیئرمین ہمارے دور میں بھی تبدیل ہوتے رہے. یہ ایک ایسا پورٹ فولیو ہے جس میں نسبتاً باقی ڈپارٹمنٹ سے یہاں جلدی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اکثر حکومتوں کے دوران. یہ چمبے والی بات نہیں ہوتی, نہ ہی ڈیگریڈ کرنے کی بات ہے. مفتاح صاحب نے بڑی سمجھداری سے فیصلے کیے ہیں, مشاورت سے کیے ہیں, اور اویلیبل سچویشن میں بیسٹ ڈیسیژن کی. چلے سر, وہ جب بار بار ہم نے آپ لوگوں سے سنا ہے کہ بار بار جب فائنینشیل ٹیم تبدیل کی جاتی ہے یا اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے تو وہ تسلسل نہیں رہتا, وہ انویسٹر کانفیڈنس اور وہ جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ بھی ہل جاتا ہے. وہ جب پی ٹی آئی بھی کرتی تھی تب بھی ہمارا ایگزیکٹلی یہی آرگیومنٹ درست ہے کہ فائنینشیل ٹیم کا لمبے عرصے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے, لیکن کیونکہ ہمارے ہاں نہیں, ابھی میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. جی میری کوئی خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دادا واپس آئیں گے تو وزارت میں آئیں گے, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں اور خزانہ نہیں بنے, اور یہ بھی ضروری. لہٰذا ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں. سر چلے سر, وہ واپس جائیں گے تو ضرور کسی نہ کسی مطلب پاور پوزیشن پر ہی آئیں گے, کیونکہ وہ مشاورت کے لیے صحیح بن گئے جی, مشاورت کے بھی ضروری نہیں. چلے سر, وہ تو بھی اچھا ہے, وہ وزیر وہ تو بھی جو ہے وہ ایک مسمم ہے, اور اس سے مشاورتی عمل چلتا رہے گا. ٹھیک ہے جی, مشاورتی عمل چلتا رہے گا. اسحاق ڈار صاحب آ کر کسی بھی پوزیشن کے اندر کام کر, ضروری نہیں کہ وہ وزیر خزانہ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور یہاں پر عہدہ اس کو لے لے. کوئی اور ماریا, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قائرہ صاحب کی باتیں میں سن رہا تھا, یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں, دے ہیو نتھنگ ٹو لوز, ان کا پولیٹیکل کیپٹل 0 ہو چکا ہے.
تو ان کو کیا ان کی بلا سے کہ کوئی آتا ہے کون جاتا ہے، ان کے پاس تو کھونے کو کچھ رہا نہیں ہے، سیاسی ساکھ ان کی نہیں